रहमान रहीम, क्या करूं कि दर्द कम नहीं होता। इज़ा कलम उम्मे हानी, एपिसोड नंबर 16। इर्तज़ा नमाज पढ़कर कमरे से बाहर निकला था। कुछ प्यास सी महसूस हो रही थी, इसलिए किचन में जाकर से पानी निकाल कर पिया। लाउंज में से कमरे में जाते हुए सामने सोफे पर नज़र पड़ी। सोफ़ा खाली था। इर्तज़ा ने खास तवज्जो नहीं दी क्योंकि रुमान का कमरा खुला रहता था। अगर हया को वॉशरूम यूज़ करना होता तो वो रुमान के कमरे में ही जाती थी। बेध्यानी में इर्तज़ा की नज़र मेन गेट की तरफ उठी। पूरा खुला हुआ था। यकदम इसे पहला ख्याल हया के भाग जाने का आया था। इसने सबसे पहले रुमान के कमरे में देखा कि कहीं रुमान के साथ न बाहर निकल गई हो, यूं ही टहलने के लिए, क्योंकि दिन में अगर वो बाहर जाता था तो दरवाज़ा लॉक करके जाता था। बस रात को ऐसा नहीं करता था, क्योंकि ऐसा उसके गुमान में नहीं था कि वो देर से उठने वाली नवाबी मिजाज लड़की भी रात को उठकर भाग सकती है। वो तेज़ी से बाहर निकला। जहाँ वो रह रहे थे आबादी से खासा दूर जगह थी। ज़्यादातर खाइयाँ ही थी। रास्ता भी ख़तरनाक सा था। जिस नाजुक मिजाज की वो थी, आबादी से जाने की बजाय सीधी खाई में गिरती। ये सोच कर उसके रहे से होश भी उड़ गए थे। अगर इस बेवकूफ़ को कुछ हो गया तो मौत का इल्ज़ाम भी इसी पर आना था। बुरी तरह से वो घबराया हुआ था। पहाड़ की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा था, लेकिन हया के चीखने की आवाज़ दूसरी जानिब से आई थी। बचाओ, मैं गिर जाऊंगी, हया ने चला कर कहा। इर्तज़ा आवाज़ का ताक़ुब करता हुआ इस जानिब गया जो पहाड़ का ढलान था। फिर नीचे उतरते ही हया के हाथ एक दरख्त के मजबूत तने को जकड़े हुए नजर आए। इर्तज़ा भाग कर वहाँ पहुँचा। हया इस तने के सहारे से अटकी हुई थी। नीचे ज़्यादा गहराई नहीं थी। अगर गिर भी जाती तो मामूली ही चोटें लगती, लेकिन वो यूँ चला रही थी जैसे काफ़ी गहराई और गिरते ही मर जाएगी। बचाओ, मुझे कोई है। वो फिर से चलाई। इर्तज़ा ने आगे बढ़कर दोनों हाथों से उसके हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ने में मदद दी, और ऊपर चढ़ते ही हया का बुरी तरह से सांस फूल रहा था। चेहरा का रंग पे उड़ा हुआ था। घर से क्यों निकली थी तुम? वो पहले ही बुरी तरह घबराई हुई थी, लेकिन नहीं सूझा तो अपने कपड़े झाड़ने लगी। क्या वो मैं ठेका ले रखा है तुमने मुझे परेशान करने का? क्यों आई थी यहाँ? भाग जाने के लिए। वो इश्तियाल में आया था। वो रोने वाली शक्ल बनाकर बोली, आपने खुद ही तो कहा था कि मेरे मरने पर ही मेरी जान छूट सकती है आपसे, वरना नहीं। इसलिए मैं सुसाइड के लिए आई थी। इर्तज़ा बुरी तरह से जिच हुआ था। कहाँ जाकर अपना सर फोड़े? तो फिर क्यों नहीं खुद चला चला कर मदद क्यों मांग रही थी? मैं डर गई थी। झूठ है, झूठ है। जो वो बोल रही थी निकली वो भागने के लिए ही थी, लेकिन अगर सच बोलती तो पता नहीं क्या सलूक करता। तो खुदकुशी करनी थी तुम्हें। जो जगह तुमने मुंतखब की है, इससे तो तुम्हें सिर्फ एक दो फ्रैक्चर ही आ सकते थे, तो तुम मर नहीं सकती थी। लेकिन तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं आज पूरी कर देता हूँ। कम से कम मेरी ज़िंदगी में सुकून तो आए। हया का हाथ पकड़े वो तेज़ तेज़ कदम उठाने लगा था। हया की जान लबों तक आई थी। नहीं, मुझे नहीं मरना, हाथ छोड़े मेरा। ऊंचे नीचे रास्तों पर वो इसे ले जाते हुए एक बड़ी सी चट्टान पर ले गया था। इसके नीचे अच्छी खासी गहराई थी। आज तुम्हारा ये डियर मेरे हाथों पूरा होगा। बहुत शौक है ना तुम्हें अपनी ज़िंदगी को तजर्बागाह बनाने का? इसने बाजू से मजबूती से हया को पकड़कर कहीं सच में गिर न जाए, क्योंकि अगर वहाँ ज़रा भी भूल चूक हो जाती तो वो सीधी खाई में जाती। इर्तज़ा सिर्फ इसे तनबीह के लिए वहाँ लाया था, ताकि इसके रोज़ रोज़ के ड्रामे ख़त्म हों। वो बदहवासी के आलम में थी। नहीं, मुझे नहीं मरना, मुझे बहुत डर लगता है मरने से। हया रोने लगी, लेकिन इर्तज़ा ने इसे खाई की जानिब झटके से धकेला, लेकिन बाजू मजबूती से पकड़ रखे थे। हया की बेख्तियार चीखें बुलंद हुई थी, प्लीज़ मुझे नहीं मरना, तुमने बहुत परेशान कर रखा है मुझे। सुबह सुबह मुंह अंधेरे मैं रोज़ रोज़ तुम्हें ढूंढने नहीं निकलूंगा। मर जाओ, वही बेहतर है। मैं अब नहीं भागूंगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम ये नहीं करोगी? अल्लाह की कसम नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। हालांकि कि इर्तज़ा ने इसका बाजू कस के पकड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी वो दोनों हाथों से इसे ज़ोर से पकड़े हुए थी। इर्तज़ा ने इसे ज़रा सा अपनी जानिब खींच कर चट्टान के कोने पीछे किए, लेकिन वो इस कदर डरी और घबराई हुई थी। जैसे ही इर्तज़ा ने इसका बाजू छोड़ा, वो इसके साथ लग गई और इसकी कमर ज़ोर से पकड़ ली। यकदम तो वो हड़बड़ा कर रह गया था। ऐसी किसी हरकत की इसे उम्मीद नहीं थी। 2 मिनट तो वो भी कुछ समझ नहीं पाया। एक लड़की का यूं साथ लग जाना इसे भी बौखला कर रख गया था। इस वक्त इसकी तेज़ धड़कनें वो अपने अंदर बहुत वाज़े में सुन रहा था। शायद कुछ ज़्यादा ही डर गई थी। हया, पीछे हटो मुझसे। नहीं, आप मुझे खाई में फेंक देंगे। हया ने अपनी गिरफ्त और मजबूत की थी। इर्तज़ा इस अक्ल से पैदल लड़की पर सिर्फ तासुफ ही कर सकता था। इसे बाजुओं से थामकर खुद से जुदा किया था, जो चंद लम्हों में ही अपने अंदर हलचल सी मचा गई थी। नहीं गिराता तुम्हें, चलो अब यहाँ से। इर्तज़ा ने नज़रें चुराई थी। हया ने इसे दोनों हाथों से
دونوں ہاتھوں سے اسے مضبوط بازوؤں سے پکڑ لیا تھا۔ میں نے سینڈل پہنے ہیں جو چھوٹی سی ہیل والے ہیں، میں گر جاؤں، یہاں کا راستہ خطرناک ہے۔ ارتضیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب اچھی خاصی روشنی پھیل چکی تھی۔ کاٹیج کے دروازے پر رومان کھڑا تھا جو منہ بسورے انہیں دیکھ رہا تھا، شاید نیند سے جاگا تھا، آنکھوں میں اب بھی نیند کی خماری چھلک رہی تھی۔ ارتضیٰ اور حیا کو یوں ساتھ ساتھ آتا دیکھ کر تیوری سی چڑھائی تھی اس نے۔ حیا نے اب بھی ارتضیٰ کا بازو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ چھوڑو مجھے، آ گیا گھر۔ ارتضیٰ نے جھٹکے سے اسے بازو کو اس کے ہاتھوں سے چھڑوایا تھا۔ آپ لوگوں نے اگر مارننگ واک پر جانا تھا تو مجھے تو بتا دیتے، کب سے میں پریشان ہو رہا تھا۔ مائی فٹ مارننگ واک۔ ارتضیٰ حیا کو گھورتے ہوئے بولا۔ اپنے کمرے میں چلا گیا اور رومان واپس اپنے کمرے میں۔ حیا نے دروازہ بند کیا اور صوفے پر لیٹ کر جلدی سے کمفرٹیبل لے گیا۔ سردی نکلی تو بڑی شیر بن کر نکلی تھی، لیکن اب خوف سے ٹھنڈ بھی کچھ زیادہ لگ رہی تھی۔ اگر ارتضیٰ اسے ڈھونڈنے نہ نکلتا تو اس جنگل بیابان میں کون آتا اس کی مدد کو؟ پھر سے ساتھ ہی ایک منفی سوچ نے اسے گھیرا تھا، کتنے آرام سے مجھے کھائی میں پھینکنے لگے تھے، اگر ہاتھ جاتا تو میں تو گئی تھی کام سے۔ یہ سوچ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو بھی گئی تھی، لیکن ارتضیٰ سو نہیں پایا تھا۔ کوشش کے باوجود بھی سائڈ ٹیبل کی دراز سے اپنی بیوی کی تصویر نکال کر دیکھنے لگا۔ کتنا کٹھن سفر ہے جو مجھے تمہارے بنا صرف تمہاری یادوں کے ساتھ گزارنا پڑ رہا ہے۔ کاش کہ جانے والوں کو روکا جا سکتا۔ تانیہ گھر آ کر کچھ نڈھال سی تھی۔ اس کے شوہر نے اسے بیڈ پر ٹیک لگا کر بٹھایا، پھر گرم دودھ لا کر اسے اپنے ہاتھوں سے پلایا۔ تانیہ اب بھی غنودگی میں تھی، اس لیے لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں سو بھی گئی تھی۔ اس بار وہ دوسرے کمرے میں نہیں گیا تھا، بلکہ تانیہ کے برابر میں لیٹ گیا تھا۔ کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا جو اس وقت پیلا زرد ہو رہا تھا، جیسے اس کے اندر خون کا ایک بھی قطرہ نہ بچا ہو۔ سائیکیٹرسٹ نے اسے پہلے ہی کہا تھا، جس وقت وہ سچائی بتا رہی ہوگی اس کا ذہن اس وقت اس تکلیف سے دوچار ہوگا جو وہ بتا رہی ہوگی، اور جو کچھ اس نے بتایا تھا اگر زبان سے ادا کرتے وقت اس نے اس اذیت کو خود بھی برداشت کیا تھا تو دوبارہ وہ ایسا کوئی سیشن نہیں کروائے گا۔ نہیں جاننا کہ وہ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ جو اسے مزید اذیت سے دوچار کر دے۔ اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو ہٹا کر وہ وہیں اس کے پاس لیٹ گیا، لائٹ بھی بند کر دی۔ رات کے پہر وہ چیخی تھی، جیسے کہ پھر سے کوئی اس سے زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن اس بار وہ پریشان نہیں ہوا، جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے، اس لیے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ مت چھونا مجھے، دور رہو مجھ سے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے دھکیلنے لگی۔ تانیہ میری جان، میں ہوں تمہارا شوہر، کوئی اور نہیں ہے تمہارے پاس، کوئی بھی نہیں ہے کہے گا تمہیں، وہ مجھے مار ڈالے گا، مجھے بری طرح سے نوچے گا، میرے بال کھینچے گا، میں ہوں نا، کسی کو تمہارے پاس نہیں آنے دوں گا، کسی کو تمہیں چھونے بھی نہیں دوں گا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب تم میرے ساتھ ہو، میں ہوں تمہارا محافظ، تمہارا اپنا، کسی کی کوئی کیا مجال ہے جو تمہیں کچھ ہو جائے۔ اسے ساتھ لگائے وہ اسے اپنائیت کا احساس دلا رہا تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ کچھ نرم پڑ گئی تھی یا تھک گئی تھی، اس لیے کسی کی ہمدردی کی پناہ میں چاہتی تھی۔ ہاں، مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلے جائیں گے؟ نہیں، کہیں نہیں جاؤں گا۔ اگر وہ آ گیا مجھے لینے، پھر میں اسے مار ڈالوں گا، لیکن تمہارے پاس نہیں آنے دوں گا۔ ہاں، اسے مار ڈالنا، اسے چھوڑنا نہیں، اس کے بال بھی نوچ دینا۔ وہ انسان نہیں ہے، درندہ ہے، وحشی جانور ہے، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہاں، میں اسے مار ڈالوں گا۔ اب تم ڈرنا چھوڑ دو، سو جاؤ، شاباش۔ اس کے سر پر انگلیوں کے پوروں سے وہ اس کے سر کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کچھ ہی دیر میں سو گئی تھی۔ چند دن یہی عمل دہرانے سے تانیہ کے رویے میں تبدیلی آنے لگی تھی۔ اب وہ بہتری کی طرف آ رہی تھی، گھر پر بھی بھرپور توجہ دے رہی تھی۔ ایک دن جب اس کا شوہر گھر آیا تو خلاف توقع اسے اچھے کپڑوں میں ملبوس دیکھا۔ گھر کے عام حلیے سے ہٹ کر ہلکا سا میک اپ بھی اس نے کیا تھا، ابھی مسکرا بھی رہی تھی۔ وہ اس پر خوش نہ ہوتا تو اور کیا کرتا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، تانیہ نے لیپ ٹاپ کا بیگ اس سے لیا تھا، پھر کھانا بھی خود ہی اس کی پلیٹ میں ڈال کر دیا تھا، پھر اس کے سامنے بیٹھنے کی بجائے اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ وہ حیرت کی آخری حد پر تھا، ایک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، ورنہ تو بہت گھبرائی اس کے پاس آتی تھی۔ ایک نظر اس پر ڈال کر تانیہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا کر اس نے اپنے شوہر کے منہ کے پاس کیا تھا۔ پہلے تو اس نے نوالے کو دیکھا، پھر تانیہ کے مسکراتے چہرے کو، پھر اس کی کلائی کو پکڑ کر نوالا اپنے منہ میں ڈالا۔ آج اتنے سارے انکشافات ایک ساتھ، سچ بتائیں کیا بات ہے؟ کیوں آپ کو اچھا نہیں لگا؟ وہ شرمائی پوچھ رہی تھی۔ اچھا، مجھے تو خواب سا لگ رہا ہے، اتنا حسین تو خواب ہی ہو سکتا ہے۔ ذرا چٹکی کاٹ کر یقین دلا دیں کہ یہ سب سچ ہے، خواب نہیں ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا کر کہا تھا۔ وہ کلکلا کر ہنسی تھی۔
پہلی بار وہ یوں ہنسی تھی، بے اختیار وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتا تو اور نہ کیا کرتا۔ اسے خود کی طرف متوجہ پا کر تانیہ نے اپنی ہنسی روکی تھی۔ رک کیوں گئی تھی حسینہ؟ کتنی اچھی لگتی ہیں ہنستے ہوئے۔ اس کی بات پر تانیہ جھپک سی گئی تھی۔ تانیہ اب تو بتا دیں کہ اتنے انعامات کی بارش کیوں کر رہی ہیں مجھ پر؟ آپ بھی تو میرا اتنا خیال رکھتے ہیں نا؟ تانیہ نے مسکراتے ہوئے دوبارہ سے نوالا اس کے منہ میں ڈالا۔ کتنا خیال رکھتا ہوں؟ اب کی بار نوالا بنا کر اس نے تانیہ کو کھلایا۔ بہت سارا۔ نہیں، خیال تو نہیں رکھتا ہوں، نہ آپ کے لیے چائے بناتا ہوں، نہ صفائی میں ہاتھ بٹاتا ہوں، نہ کھانا بناتا ہوں، نہ ہی گھریلو کسی کام میں ہاتھ بٹاتا ہوں۔ خیال تو نہیں رکھتا آپ کا؟ وہ آپ مجھے ڈرنے نہیں دیتے نا اب؟ وہ متذبذب سی ہو کر بولی تھی۔ اچھا، وہ ایسے خیال رکھنا تو نہیں کہتے نا؟ تانیہ کے ہاتھ سے نوالا کھاتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ پھر وہ تو متعجب ہوئی تھی۔ اسے محبت کہتے ہیں، جو میں آپ سے بہت کرتا ہوں۔ اب تو اسے وار گرفتگی سے دیکھ رہا تھا، ایسے ہی ایک اظہار اس سے بھی سننا چاہتا تھا، لیکن وہ نظریں جھکا گئی۔ تانیہ، یہ جو آپ میرے لیے تیار ہوئی نا، کھانا کھلا رہی ہیں، اسے بھی خیال رکھنا ہی کہتے ہیں، محبت کہتے ہیں۔ آپ جانتی ہیں اپنے شوہر سے اظہار محبت کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے، تو کیا خیال ہے آج یہ نیکی بھی کر دیں؟ میرا دل خوش ہو جائے گا۔ اس بات پر وہ نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی، چپ تھی۔ او کمن تانی، کہو نا، میں سننا چاہتا ہوں۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرنے لگی ہوں۔ تھینکس گاڈ آپ نے کہہ دیا، ورنہ مجھے لگا تھا آپ میری بات کا مان نہیں رکھیں گی۔ کھانا وہ کھا چکا تھا۔ سنیں جی، کہیں آپ مت کہا کریں۔ یہ تانیہ کی فرمائش تھی جو اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ کیوں؟ آپ بھی تو مجھے آپ کہتی ہیں نا؟ میں تو عورت ہوں، اس لیے زیادہ تر عورتیں اپنے شوہر سے ایسے ہی ادب سے بلاتی ہیں، لیکن شوہر یوں نہیں کہتے۔ وہ ہنسنے لگا، پھر اپنے چہرہ اس کے چہرے کے قریب کر کے اسے کہنے لگا، جو سب نہیں کہتے وہ ہم کہتے ہیں۔ پھر بھی مجھے اچھا لگے گا اگر مجھے تم کہیں تو اس سے تکلف کا احساس ذرا کم ہو جاتا ہے۔ تانیہ کی بات پر متحرک ہوا تھا۔ مطلب آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ سے بے تکلف ہو جاؤں؟ ٹھیک ہے تانیہ، آئی لو یو۔ اس طرح کے اظہار پر تانیہ نے برجستہ اس کی طرف دیکھا تھا۔ اب وہ ہنس رہا تھا۔ وہ جھپک کر رہ گئی تھی، اپنی بات کر کے پچھتا رہی تھی۔ عبدالباسط، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ ایسی قسم کا کفارہ بھی ہوتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے 10 دن کیسے دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے گزارے ہیں؟ عبدالباسط کو شام کو لوٹتے ہی وہ خفگی سے بولی تھی، آپ صبح سے بس یہی سوچ رہی ہیں رارا؟ ہاں تو اور کیا، ہر نماز میں یہی تو دعا کرتی ہوں کہ آرا ہمیشہ عبدالباسط کے ساتھ رہے۔ میرا بس چلے نا تو عبدالباسط تو تمہاری سانسوں میں بس جاؤں، تمہارے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ دھڑکا کروں، تمہاری آنکھوں میں رہا کروں، کوئی حسین خواب بن کر۔ عبدالباسط اسے ایک ٹک دیکھ رہا تھا۔ کتنی آسانی سے وہ ہر بات کہہ جاتی تھی۔ پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن لگتا تھا باتوں پر عبور حاصل ہے، کوئی شاعرہ ہو۔ اب کاہے دیکھ رہے ہو ٹکر ٹکر؟ عبدالباسط کو ایک ٹک دیکھ کر پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، میں نہا کر آ رہا ہوں، پورا دن مٹی ریت کا کام ہوتا ہے، پھر مل کر کھانا کھائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ واش روم میں چلا گیا۔ آرا نے کھانا گرم کیا۔ کھانے کے بعد وہ پھر سے باہر نکل گئے۔ ایک ہی تفریح گاہ تھی ان کی، وہ تھا باغ، جہاں وہ کھانے کے بعد روز چلے جاتے، خوب ساری باتیں کرتے تھے، بلکہ باتیں صرف آرا کرتی تھی، عبدالباسط تو صرف سنتا تھا۔ عبدالباسط، مفتی صاحب کو کیسے مناؤ گے؟ اب یہ ایک نئی فکر تھی جو آرا کو ستانے لگی۔ ہے ایک ترکیب، وہی آزماؤں گا۔ گاؤں میں ہمارا بہت بڑا گھر ہے آرا، جو ابا نے کرائے پر دے رکھا ہے، اور ایک زمین کا بڑا ٹکڑا بھی الگ سے ہے، بس ذرا سی قیمت اور بڑھ جانے کا انتظار ہے۔ ایک فاطمہ ہی رہ گئی ہے، چند مہینے بعد اس کی بھی شادی ہو جائے گی۔ پھر ابا کا ارادہ یہ زمین بیچ کر گھر کو توڑ کر مسجد بنا دی جائے، اور دوسری منزل پر مدرسہ بنا دیا جائے، اور اپنی رہائش بھی مسجد کے ایک کونے میں چھوٹا سا گھر بنا کر وہیں کی جائے۔ ابا کا خواب یہ ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں میں پورا کروں۔ ان کا ارادہ تھا کہ جب میں حفظ کر چکوں تو عالم اور مفتی بن جاؤں، لیکن میں تو حفظ بھی نہیں کر پایا۔ وہ کاہے؟ بس پتہ نہیں کیوں۔ یہ نہیں کہ مجھ سے یاد نہیں ہوتا، یہ بھی نہیں کہ میں کرنا نہیں چاہتا، میں حفظ کرنا چاہتا ہوں، لیکن پچھلے کئی سالوں سے 15 سپاروں کے بعد ایک لفظ بھی مجھ سے حفظ نہیں ہوا۔ لیکن اب سوچ رہا ہوں حفظ کو ادھورا چھوڑ کر عالم اور مفتی بن جاؤں۔ گاؤں میں تو کوئی بھی ایسا آپ کو نہیں جانتا ہوگا نا، اس لیے ہم وہاں رہیں گے۔ ابا کو جب یہ معلوم ہوگا کہ میں عالم اور مفتی بننے کو تیار ہوں تو خوشی کے مارے میری یہ بات مان جائیں گے، آپ کو بھی قبول کر لیں گے۔ عبدالباسط کو لگا والد کی دیرینہ خواہش پوری کرنے پر والد اس کی بھی خواہش کو مد نظر رکھیں گے۔ سچ میں عبدالباسط، وہ خوش ہوئی تھی، چہرہ خوشی سے دھمکنے لگا تھا۔ ہاں، اللہ سے بڑی دعائیں مانگ رہا ہوں کہ جس رشتے سے ہم جڑ گئے ہیں اسے آخری
سانس تک نبھائیں گے۔ عبدالباسط نے بھی مسکرا کر آرا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ صوبیہ کو ہلکا سا ہوش آیا تھا، سر بھاری سا لگ رہا تھا، کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی لیکن ناکام ہوئی تھی۔ یکدم سے لگا کہ پورا جسم پھوڑے کی مانند دکھ رہا ہے، جس سے اس قدر نقاہت سی کہ اٹھ کر بیٹھنا محال ہو رہا تھا۔ وہ پھر سے بستر پر گری تھی، پھر سے ہوش سے غافل ہوئی تھی۔ کتنے دن سے وہ وہاں تھی، اسے خبر نہیں تھی کہ کس حال میں تھی، نہ پتہ تھا۔ دوبارہ اسے ہوش آئی جب وہ سر پر تیز کرنٹ سا لگا تھا۔ وہ پورے وجود جھٹکوں کی زد میں آیا تھا، اس قدر زور کے کرنٹ کے جھٹکے اس کے دماغ پر لگائے جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد لگا کہ سر سے ایک بھاری سا ہیڈ فون ہٹایا ہو۔ نام کیا ہے تمہارا؟ کسی مردانہ آواز میں پوچھا گیا تھا، لیکن اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ بولتی کیوں نہیں؟ نام کیا ہے تمہارا؟ یاد نہیں آ رہا۔ وہ اس وقت سوچنے سے قاصر تھی۔ کون ہو تم؟ اس سوال پر صوبیہ نے سوچنے کی ناکام سی کوشش کی، لیکن دماغ کا صفحہ بالکل خالی تھا۔ مجھے نہیں یاد، سر میں درد ہے میرے، اف۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے دبایا۔ کہاں سے آئی ہو؟ میں نے کہا نا مجھے نہیں یاد، وہ جھنجھلا کر چلائی تھی۔ پھر مردانہ قہقہہ گونجے تھے۔ مشن از سکسیسفل۔ تمہارا نام آج سے تانیہ ہے۔ تانیہ ہو تم، ایک جسم فروش عورت، بس یہ یاد رکھو۔ ایک مردانہ آواز پھر سے گونجی تھی۔ سر میں درد کی ٹیسے سی اٹھی تھی، پھر سے ہوش سے غافل ہو گئی۔ ایک بار پھر سے آنکھ کھلی تھی۔ اس وقت کمرے میں ہلکی سی نیلی روشنی تھی۔ سامنے ایک شخص کیمرہ لیے کھڑا تھا۔ آنکھیں پھر سے بند ہوئی تھیں۔ پھر لگا جیسے اس کے وجود کو بری طرح سے نوچا جا رہا ہے۔ پہلی بار اپنے وجود پر نوچے جانے کے احساس اسے محسوس ہو رہا تھا۔ تکلیف محسوس ہو رہی تھی، لیکن آنکھیں بند تھیں۔ پھر جلتا ہوا سگریٹ بازو پر لگایا تھا۔ وہ برے طریقے سے بلبلا اٹھی، چیخی تھی، چلائی تھی، تڑپی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے کسی نے دوبارہ سے انجیکشن اس کے دوسرے بازو پر کھبویا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ پھر سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ نہ جانے پھر کب ہوش آیا، لیکن اس وقت کمرے میں فل روشنی تھی۔ ایک عورت اس کے پاس موجود تھی۔ بڑا سخت سا چہرہ تھا اس کا۔ صوبیہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ عورت پینٹ شرٹ پہنے ہوئے تھی، بال کھلے ہوئے تھے، عمر 40 کے لگ بھگ تھی، سگریٹ پی رہی تھی۔ اس کا سر ابھی بھی چکرا رہا تھا، دونوں ہاتھ اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ وہ دروازے کے پاس ایک دیوہکل مرد کھڑا تھا، کالے رنگ کی پینٹ شرٹ میں۔ اس عورت نے اس شخص سے کہا، جاؤ کھانا لا کر دو اسے۔ وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک ٹرے میں چاول لا کر اس کے سامنے رکھ دیے گئے۔ تانیہ کھانا کھاؤ، اس عورت نے سخت لہجے سے کہا تھا۔ پھر اسے کچھ یاد آنے لگا کہ اس کا نام تانیہ ہے۔ اسے بھوک محسوس ہونے لگی۔ اپنے ہاتھ سے ہی وہ چاول کھانے لگی۔ جیسے جیسے وہ کھا رہی تھی ویسے ویسے بھوک بڑھ رہی تھی۔ پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے کھانا شروع کر دیا، بکھرے بالوں کو پیچھے کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنے دن سے بھوکی تھی، خوراک کب سے اس کے اندر نہیں گئی تھی۔ پانی کا جگ تھا، جیسے منہ لگا کر وہ چاول اندر انڈیل رہی تھی۔ 10 منٹ میں وہ پوری ٹرے خالی کر چکی تھی، لیکن بھوک اب بھی باقی تھی، لیکن مانگ نہیں سکی تھی۔ لگ رہا تھا زبان کنگ سی ہو چکی تھی بولنے کے لیے، جیسے ذہن خالی تھا، اس لیے صرف سن رہی تھی اور کر رہی تھی۔ اب کچھ ہوش ٹھکانے لگ رہے تھے، اس لیے کمرے کو بار بار دیکھ رہی تھی، باقی ذہن کا پرچہ خالی تھا۔ اس عورت نے اسے ایک لباس اس کی طرف پھینکا، جاؤ نہاؤ اور کپڑے بدلو اپنے۔ وہ سامنے بنے واش روم میں چلی گئی۔ سامنے لگے شیشے پر خود کو دیکھا تو ڈر کر پیچھے ہٹی تھی۔ بکھرے اجڑے سے بال تھے، جیسے کہ کئی روز سے کنگھا نہ کیا ہو۔ اتنے الجھے ہوئے بال تھے جیسے بالوں کے ساتھ بھی وحشیانہ سلوک کیا ہوا۔ کھلے بال، لمبے بال، چہرے پر جا بجا زخموں کے نشان اس کے لٹ جانے کی نشاندہی کر رہے تھے، لیکن وہ ابھی یہ سوچ نہیں پا رہی تھی کہ وہ ہے کون، یہاں کیسے آئی۔ بس اندر یہ احساس ہو رہا تھا بے ہوشی میں بٹا ہوا برا سلوک کیا گیا ہے اس کے ساتھ۔ پورا وجود درد کر رہا تھا۔ نہاتے ہوئے اپنے وجود پر لگے زخموں پر وہ بے تحاشا روئی تھی۔ لگتا تھا کسی وحشی بھیڑیے کے آگے سے پھینک دیا گیا تھا۔ انسان تو ایسا نہیں ہو سکتا، اتنی درندگی کوئی جیتا جاگتا انسان جو دل اور احساسات بھی رکھتا ہو کیسے کسی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ کپڑے بدل کر وہ واپس آئی تھی۔ اس عورت نے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ ایک کھلی سی نائٹی تھی جو اس نے پہن رکھی تھی، جس پورا وجود بھی چھپ نہیں پا رہا تھا، وہ خود سمیٹے جا رہی تھی۔ سامنے سے کھڑی عورت کی نظریں میں ایسی کاٹ اور تیزی تھی کہ پہلی بار کسی عورت کی نظر اسے الجھن سی ہوئی تھی، ہوس نظر آئی تھی۔ اس نے عورت نے جب صوبیہ کو سمٹتے دیکھا تو ہنسنے لگی، کہکے لگانے لگی۔ پھر اس سامنے بیٹھے شخص سے بولی، دوا لگاؤ اس لڑکی کے جسم پر۔ صوبیہ یکدم سے پیچھے ہٹی۔ یہ کیوں لگائے گا؟ یہ کیوں نہیں لگا سکتا؟ وہ عورت پوری آنکھیں نکال کر اسے غصے سے دیکھ کر سخت لہجے میں بولی، نہیں، اسے کہیں جائیں یہاں سے، میں خود لگا لوں گی۔ صوبیہ کے منہ سے یہ سن کر اس عورت نے اسے بالوں سے پکڑا تھا، دیکھ زیادہ بحث نہیں چلتی یہاں، کسی سے شرم آ رہی ہے تجھے؟ اس سے پچھلے 4-5 دن سے یہی دوا لگا رہا ہے تجھے، لیکن تجھے ہوش نہیں تھی، اس لیے تجھے خبر نہیں ہوئی، لیکن اب جو تیرے ساتھ ہوگا وہ ہوش و حواس میں ہوگا۔
صوبیہ کے بال چھوڑ کر اس نے صوبیہ کو اس سامنے کھڑے شخص کی جانب دھکیلا تھا۔ وہ گر جاتی لیکن اس شخص نے اسے گرنے نہیں دیا بلکہ تھام لیا تھا۔ تھاما کیا تھا؟ اپنے حصار میں جھگڑا تھا۔ وہ خود کو چھڑوا نہیں پا رہی تھی لیکن مسلسل آزاد ہونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یہ اس کے لیے ناممکن تھا۔ وہ عورت باہر جا چکی تھی۔ سنو لڑکی، مجھے میرا کام کرنے دو۔ مجھے دوا لگانے کے علاوہ اور کسی چیز کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر تم نے مجھے پریشان کیا تو اس صورت میں مجھے کھلی چھٹی دی گئی ہے۔ وہ اسے بیڈ پر دھکیلتے ہوئے بولا تھا۔ نور جہاں بڑی مشکل میں آ گئی تھی۔ ایک عمر گزاری تھی کوٹھے پر، وہیں کا ماحول دیکھا تھا۔ کسی گھر میں رہنا اسے پریشان کیے دے رہا تھا۔ جازم نے اسے گھر لاتے ہی پہلے تو چائے بنا کر دی، پھر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بیٹے کی ہاتھ کی چائے پی کر دیکھیں، وہ خوشی سے کہہ رہا تھا۔ نور جہاں مسکرا بھی نہ سکی، بس کپ لبوں پر لگا لیا تھا۔ جازم اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد تیار ہو کر نکلا۔ امی، میں آفس جا رہا ہوں، فریج میں ہر چیز موجود ہے، جو آپ کو اچھا لگے وہی بنا لیجیے گا۔ ویسے تو میں بازار سے بھی لے آتا، لیکن مجھے آپ کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھانا ہے۔ وہ نور جہاں کے پاس آ کر اس کے گلے میں دونوں بازو رکھ کر لاڈ سے بولا تھا۔ نور جہاں نے اس کی پیشانی پر فرط محبت سے بوسہ دیا۔ تو بتا تجھے کیا پسند ہے، میں وہی بنا دوں گی۔ میں تو کچھ بھی کھا لیتا ہوں۔ چل پھر تجھے آج دھنیا گوشت بنا کر کھلاتی ہوں۔ واپس کب آئے گا؟ بس شام کو 7 بجے۔ پورا دن کیا تیرا انتظار کرتی رہوں گی؟ وہ اداس سی ہوئی تھی۔ امی، کل چھٹی ہے میری، اس لیے آج جانا ضروری ہے۔ اچھا چل جا۔ جازم مسکراتے ہوئے جا چکا تھا۔ نور جہاں کچن میں آ گئی، فریج کھول کر گوشت نکالا، مختلف کیبنٹ کھول کر دیکھنے لگی کس میں کیا رکھا ہے۔ شام کو جب جازم گھر آیا، گھر کا نقشہ بدلا ہوا تھا، سارا گھر صاف تھا۔ نور جہاں کچن میں روٹی بنا رہی تھی۔ ایک خواب کا منظر تھا۔ جازم کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ السلام علیکم امی، اس نے بلند آواز لہجے سے کہا تو نور جہاں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اپنا چہرہ پسینے سے بھرا ہوا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں بازار سے روٹی لے آتا۔ نہیں، میرے ہاتھ کا کھانا جوں کر نہا دھو لو تو میں کھانا لگاتی ہوں۔ جب جازم فریش ہو کر باہر آیا تو نور جہاں نے کھانا لگا دیا تھا۔ کھانا اس نے اٹھا کر خود دھوئے تھے۔ پھر نور جہاں کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ ایک شاپنگ بیگ میں سے لائٹ فروزی سے رنگ کا سوٹ نکالا اور نور جہاں کی گود میں رکھ دیے۔ پھر ایک گرم شال نکال کر نور جہاں کو اڑا دی۔ ٹھنڈ شروع ہو چکی ہے نا امی؟ میں بازار سے گزر رہا تھا، مجھے پسند آ گئی، اس لیے آپ کے لیے خرید لی۔ وہ تو ٹھیک ہے ببوا، پر یہ سب کیا ضرورت ہے؟ تیرے 3-4 دن بعد مجھے لوٹ کر تو وہیں جانا ہے نا۔ یہ کپڑے، یہ شال وہاں نہ ہی پہن سکتی۔ نور جہاں نے بڑی رسانیت سے کہا۔ کیوں جانا ہے واپس؟ آپ کہیں نہیں جائیں گی، کبھی بھی نہیں جائیں گی، وہ اس بار تلخی سے بولا۔ نور جہاں فکر مند ہوئی۔ دیکھنا بیٹا، نہیں رہ سکتی، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ لوگ کیا کہیں گے تجھے؟ مجھے اب بہت لوگ جانتے پہچانتے ہیں، جینا دوبر کر دیں گے تیرا۔ کس سے چھپاؤ گا کہ تیری ماں طوائفہ ہے؟ میں کیوں کسی سے چھپانے لگا، سچ بول دوں گا نا جازم۔ کس سے مس کہنا؟ بڑی مشکل سے تجھے مقام پر دیکھ رہی ہوں، تو بس ہارون رشید کے نام سے جانا پہچانا جائے وہی اچھا ہے۔ آپ کے نام سے کیوں نہیں؟ بدنام ہو جائے گا، کہیں کا نہیں رہے گا۔ لوگ تجھے دیکھ کر کترا کر گزر جائیں گے۔ دیکھ میری بات سن بیٹا، مجھے کیا لگتا ہے ایک ماں کے لیے اپنا چند دن کا بچہ دینا آسان ہوتا ہے نا؟ نہ ہی ماں ہوتی ہے اپنے بچے کے لیے، چاہے طوائفہ کیوں نہ ہو۔ اگر میں نے اپنے جذبات کا قتل کیا ہے تو کاہے کا ہے؟ اس لیے کہ تو سب کی نظروں میں طوائفہ کا بیٹا نہ کہلائے۔ کامے کو دیکھا ہے تو نے؟ وہ ایک جانے مانے رئیس، امیر رئیس کا بیٹا ہے۔ وہ میری سہیلی کے پاس آتا تھا، وہ رئیس، اس کے 2 بچے، وہ بچے جو خاندانی بیوی سے ہوئے دنیا میں عزت سے سر اٹھا کر جی رہے ہیں، پر کاما ہے تو وہ بھی اسی ریس کی اولاد، بس جائز کو ٹھپا نہیں ہے اس کے پاس، اس لیے دیکھ دلالی کر رہا ہے حرام زادہ۔ تو کیا چاہتا میری اتنی بڑی قربانی کو ضائع کر دے گا؟ پھر بتا مجھے کیا ملا؟ تیری جدائی بھی سہی اور تجھے عزت بھی نہ دلوا سکی تو طاف ہے نور جہاں کی زندگانی پر۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بڑی رسانیت سے اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سن رہا تھا، ایک ٹک دیکھ رہا تھا اپنی ماں کی بے بسی کو، اپنی بے بسی کو۔ ماں کو ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا نا، اسے اس قید سے آزادی دلا سکتا تھا جس میں وہ قید تھی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ بنی بنائی عزت خاک میں مل جائے گی، ماں کی قربانی ضائع ہو جائے گی جو اس نے عمر بھر سہی تھی۔ لوگوں کی پرواہ تو وہ شاید نہ بھی کرتا، مگر لیکن ماں کی قربانی کو ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے مجھے لاجواب کر دیا امی، مجھے دنیا کی پرواہ نہیں ہے لیکن آپ کی ہے تو بس ٹھیک ہے نا۔ مجھے 2-3 دن تک وہیں چھوڑا تو بھی مجھے روح
روز روز ملنے نہ آنا، یہ کیسی مجبوری ہے؟ ماں سے نہ ملوں، ماں کو ماں نہ کہوں، آپ مجھے پیدا ہوتے کسی کچرے کے ڈبے میں پھینک دیتی، پھر کم سے کم کتے بلیوں کو ایک وقت کی خوراک تو بن جاتا۔ حرام کا جو ہوں میں، حرام سے پیدا ہوئے بچے روز کچرے دانوں میں پڑے ملتے ہیں۔ ایک بار وہ چلایا تھا، ایک تھپڑ جازم کے منہ پر پڑا تھا۔ حرام نہ ہی ہے تو، سمجھا؟ نور جہاں نے روتے ہوئے کہا اور اٹھ کر اس کے کمرے سے نکل گئی۔ جازم چپ سا ہو گیا تھا۔ باقی آئندہ